लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा, तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते उतरते हैं और ये सुबह तक रहती है। लफ्ज़ क़द्र अरबी में इसका एक मतलब है कीमत। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें बताऊं, आप सब ताजर बैठे हो, लैलतुल क़द्र की कीमत क्या है? 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1 रुपए पर 1000 नफा ले सकते हैं? दुनिया में कोई ऐसा कारोबार है? जो हीरोइन बेचते हैं वो भी नहीं ले सकते। और मेरा अल्लाह कह रहा है एक रात 1000 महीने, यानी कोई 82-83 साल। ये तो आ गया पहला क़द्र। दूसरा इसका मतलब है तंग पड़ जाना, तंग पड़ फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु। तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु फ़ीहा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, कि उस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। सुभान अल्लाह। इतने फरिश्ते आते हैं ज़मीन तंग पड़ जाती है। तीसरा मतलब है क़द्र, मिक़दार को। तो अल्लाह ताला ने उसका आखिरी मतलब भी बताया, सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र, कि ये फजर की नमाज तक, फजर की अजान तक ये रहती है। 3 मतलब हैं क़द्र के, तीनों अल्लाह ने कुरान में कवर किए। कीमत क्या है? 1000 महीनों से बेहतर। तंगी क्या है? फरिश्तों से ज़मीन भर जाती है। मिक़दार क्या है? सुबह सादिक। लैलतुल क़द्र 27 की नहीं होती, 21, 23, 25, 27, 29। अब ये 5 रातें जागने छुट, आप लोग तो वैसे रात के बादशाह हो, जाग लो। तो लैलतुल क़द्र मस्जिद में ना गुजारो, घर में गुजारो। ये मस्जिदों में इश्तिहार लग जाते हैं, फलां के साथ शब क़द्र गुजारें, फलां हजरत के साथ शब क़द्र गुजारें। फिर उधर कोई सलात तस्बीह पढ़ रहा है बाजमात, औरतें सलात तस्बीह की जमात करा रही हैं, और पता नहीं और कितनी अजीब और गरीब किस्म की इबादत शुरू हो जाती। ये नफली इबादत है, मेरे नबी घर में पढ़ते। आपने इशराक के सिवा हर नफल घर पढ़ा, हर सुन्नत घर में पढ़ी। तो आप लैलतुल क़द्र को ये मस्तूरात भी आप भी इकट्ठे हो के नहीं मनाना, अलग अलग मुसल्ले बिछा कर अपने अल्लाह से रोना धोना करो, अपने अल्लाह को मनाना करो। मैं भी करूं, आप भी करें। नवाफिल की, जैसे अभी शब बारात गुजरी तो इश्तिहार थे। मैं जा रहा था इधर गुलामाबाद में, एक जनाजा हो गया था, तो इश्तिहार फलां हजरत के साथ शब बारात गुजारें, फलां मस्जिद में शब बारात गुजारें, फलां जगह शब बारात गुजारें। भाई वो घर में मनाने की है, मस्जिद में नहीं। मेरे नबी ने नफलों को तन्हाई में अदा किया, फ़र्ज को मजमे में अदा किया। लैलतुल क़द्र में जागना नफल है। और फिर जब इकट्ठे हो जाएंगे लोग और औरतें, तो फिर साथ गीबत भी चलेगी, और एक गीबत का बोल सारी रात को उड़ा के रख देगा। मर्दों या औरत इकट्ठे हो जाएं, गीबत से तो बचते नहीं, ना ही रुक सकते हैं। सिंध से हम बाई रोड आ रहे थे, कराची से बाई रोड जमात थी, तो वो रास्ते में बड़ी गीबत करें, नौजवान थे सारे नए नए। मैं चुप करके सुनता रहा। जब कोई 2 दिन गुजर गए ना, तो हमारे पास बड़ी वैन थी। मैंने कहा बच्चों एक नसीहत करता हूँ, गीबत ना किया करो, मजाक करो, हंसा करो, खेड़ा करो, गीबत ना करो। थोड़ी सी मैंने इस पर बात की तो बड़े मुतासर हुए। कहा जी ठीक है, इंशाल्लाह आइंदा बिल्कुल नहीं करें। कोई आधा घंटा गाड़ी में सन्नाटा रहा। आधे घंटे के बाद एक बोले, मौलाना ये गीबत ना करिए तो फिर गल्ला की करिए। ये मेरा कल्चर है। लिहाजा औरतें इबादत के लिए भी इकट्ठी होंगी तो गीबत शुरू होगी, मर्द मस्जिद में इकट्ठे होंगे वक्त ज़ाया होगा, गीबत शुरू होगी। मेरे भाई बहनों, हर नफल को घर में गुजार, अपने घर को बाबरकत बनाओ, अपने घरों में नफल पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो। सिर्फ इशराक के नफल मेरे नबी मस्जिद में पढ़ते थे 2 रकात, बाकी हर नफल आपने मस्जिद में अदा की। तो ये चंद चीज़ें रमज़ान के मुतालिक मैंने अर्ज़ की हैं। अब एक बड़ी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। रमज़ान की दौलत किससे मिलेगी, रमज़ान की बरक़ात किससे मिलेंगी और कौन महरूम हो जाएगा? आपने फरमाया 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी रमज़ान और शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती, बस इससे हम अपने आप को बचा लें। कौन है या रसूलुल्लाह? आपने कहा मुदमिन खम्रिन, शराब का आदी। कभी कोई पी ले, तौबा कर ले, मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूँ। मुदमिन का लफ्ज़ है जो रोजाना शराब पीता है, इसकी रमज़ान में बख्शिश नहीं। आक़ुल वालिदैहि, जो माँ बाप का नाफरमान है, इसकी बख्शिश नहीं। क़ातिउर रहम, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। अल मुशाहिन, दिल में बुग़ज़ रखने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। हर वो चीज़ जो मेरे आपके लिए
نقصان دہ اللہ نے حرام کر دی، ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی، سود حرام کر دیا۔ ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دی۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ اسے بند، چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت کٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند۔ جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے، چین سے اٹھیں گے۔ ایک عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول بتا دیتا ہوں، سب تاجر بیٹھے ہو، اور وہ صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے۔ انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، اگرچہ یہ آپ کو آج کے ماحول میں بڑی عجیب بات لگے گی چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، تو کتنا سکون ہو گیا، آرام سے سو رہے ہیں۔ اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں ادھار بیچ رہے ہیں، کبھی وہ تنگ کرتا ہے کبھی یہ تنگ کرتا ہے، تو ایک اس موبائل نے تباہی پھیر دی، باقی کسر اس نے پوری کر دی، ٹوائلٹ بھی فون سن دے بیٹھے ہوں۔ کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو، کبھی سٹاک نہیں کیا، جو ہی نفع ملا فوراً بیچ دی۔ تو ادھار خریدا نہیں، ادھار بیچا نہیں، 2 کبھی سٹاک نہیں کیا، 3 اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں، اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا۔ آپ اس پہ آ جائیں، آپ کو شروع میں مشکل ہوگی، اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑ دیں، اللہ کی قسم آپ کا سوتر منڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے آتے۔ تو اللہ نے شراب حرام قرار دی کہ یہ تباہ کر دیتی ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تھوڑا سا اوپر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں ناپی تو مجھ سے قرآن سن، کیا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما بملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ سورہ دہر کی 16 آیات ہیں، ان میں اللہ نے صرف ایک نعمت کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے شراب، اور 3 درجے بتائے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ شراب پیئیں گے، خود اٹھا کے سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، پیئیں گے، بوفے سسٹم، بھئی آپ پہ پاؤتے آپ پہ کھاؤ، ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ کیٹیگرائز کر رہا ہے کہ جو نچلا درجہ ہے وہ خود اٹھا کے پی رہے ہوں گے، کافوری ہوگی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی۔ پلانے والے کون ہیں؟ ولدان مخلدون، خوبصورت خدام نوکر۔ پلانے والے کون ہیں؟ اب یہ تو اتنی مستورات بیٹھی ہیں، جنت کے حوریں، وہاں سوکن پڑا کوئی نہیں ہوگا، خوش رہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ وہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائیں گی کہ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، ان ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں جام پیش کریں گے۔ ایک وی جیسے آپ سب وی آئی پی بیٹھو نا، باجی ممبر ہی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا، تو یہ وی آئی پی ہو گئے۔ تو ایک اللہ کی جنت میں وی آئی پی لوگ ہیں، وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے گا۔ تو اللہ نہ کرے کسی میں یہ عادت ہو، ہے تو آنے والا رمضان ہے بھائی، توبہ کر۔ دوسری جو چیز ہے نا، اس کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوفناک ہے،
عاق لوالدیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے من یعص اللہ و رسولہ، جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اور عاق ہوتا ہے ذرا دیکھا جائے، اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا. دیکھ لیا آپ نے، وہ کوئی بول لو تھا صحیح، ہاں ٹھیک، یہ اب جڑ نہیں سکتا، کسی اتنا پرزے کر دیا ہے. عقا کہتے ہیں کسی کو پرزے کر دینا، چیر کے رکھ دے. تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ نے نبی نے استعمال کیا کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کے ٹکڑے کر دے، جگر کو جلا کے رکھ دے، اس کمبخت کی پورے رمضان میں بخشش نہیں ہو. کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے، کبھی سخت بول جانا فطرت ہے. انسان ہے، بشر ہیں، بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں. لیکن ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھ دیا. ہمارے قریبی پڑوسی ذمہ دار تھے، میرے والد صاحب کے تعلق والے، فوت ہو گئے. مجھے ملنے آئے، کہنے لگے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا لے. باپ، والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ اس کو بچا لے. دلوں کو ٹکڑے کر دینے والا، ماں باپ کے دل کو، جگر کو چیر دینے والا، وہ ساری رات میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی. ہم نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان تھا. بڑے حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان تو زندہ بیٹھا ہے. میں آپ سپیکر کوئی مل جل کے آپ کو 1000-1200 کا مجمع ہے تو آپ کے لیے سپیکر لگا ہوا ہے. حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیر کی آواز جنت میں چلی جاتی. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. سبحان. اور آپ کو قرآن سے بتاؤں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا. اب سننا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. 9 جملے اللہ نے اب ماں باپ کے حق میں اتارے. 9 جملے. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے لو. ایک خاتون نے پیغام بھیجا، جی میرے خاوند انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے گئے. اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہا جی کہا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ؟ کہا جی ماں. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہی آ جاتی. وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض ہوں. کیا ناراضگی؟ اب سننا ذرا کیا ناراضگی ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، اوکھا ہو کے بولتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے. آپ نے فرمایا معاف کر دو. تو اتنی دکھی تھی، اللہ کے نبی کے کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں. آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو. آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتار اور پھر یہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے. تو عاق لوالدیہ، عاق لوالدیہ. تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ. میرے نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی، میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. تو اپنے والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. تیسرا میرے نبی نے فرمایا قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا. میرے بھائیو اسلام پیغام محبت ہے، نفرت نہیں. اسلام پیغام میں اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دوں، المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے.
پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ، عزت دو، محبت دو، درگزر کرو، یہ ماسٹر کی ہے۔ جیسے یہ جاتے ہیں نا حرم شریف، تو بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، کتنے 100 ہزاروں کمرے ہیں، تو ہر کمرے کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے، لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہے، اس پر دروازہ لگا ہوا بند ہے، اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت، ماسٹر کی۔ محبت دو، عزت دو، احترام دو، کوئی خطا ہو جائے معاف کرو۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکیں گے۔